बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और मसला कश्मीर को लेके आलमी दुनिया कितनी संजीदा है और अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल बनता है, क्या वो रोल अदा कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो इलादगी की तहरीकें चल रही है, इस पे भी बात करेंगे। और शेख तजम्मुल इस्लाम जो तहरीक आज़ादी के गुमनाम सिपाही हैं, उनकी खिदमात हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, उनकी खिदमात के हवाले से भी बात करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। बात हो रही है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, उन हीरोज़ के हवाले से जिन्होंने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी में बड़ा अहम रोल अदा किया। और शेख तजम्मुल साहब जिनकी बड़ी खिदमात हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, मेरे साथ मौजूद हैं गज़ाला हबीब साहिबा जो चेयरपर्सन हैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की। इनसे बात करते हैं। गज़ाला साहिबा, क्या कहेंगे? पहले तो ये कि जिस तरीके से आप लोग अपने हीरोज़ को याद करते हैं, उनकी जो यादगार में प्रोग्राम करते हैं, और फिर नौजवान नस्ल को जो मैसेज जाता है कि हमारे हीरोज़ का किरदार क्या है, आप क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया राशिद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने उन हीरोज़ के फुट स्टेप्स को फॉलो करके ही कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर को मैं ये समझती हूँ कि सआदत हासिल हुई है कि 1 सितंबर को हमने अली गिलानी साहब की बरसी मनाई, और आज हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बरसी मना रहे हैं शेख तजम्मुल इस्लाम की, जिन्हें कौन नहीं जानता। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के हेड तो वो थे ही, लेकिन एक दरवेश सिफ्त इंसान जो कमाल के शायर थे। मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि वो बहुत खूबसूरत शायरी करते थे, और बिलाशुबा उन्होंने वकालत नहीं की लेकिन वकील भी थे। और कश्मीर मीडिया सर्विस के हवाले से जो उनका किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं है, क्योंकि ये इदारा तो 90s के अवाइल से ही काम कर रहा था, लेकिन शेख तजम्मुल इस्लाम के आने के बाद जो उसमें ज़बरदस्त डायनामिक चेंजेस देखने में नज़र आई। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन होने की हैसियत से मुझे ये एजाज़ हासिल रहा कि कश्मीर के हवाले से मैं बहुत जो मुख्तलिफ रिप्यूटेबल इंटरनेशनली इदारे हैं उनके साथ में काम कर सकी और कश्मीर के इशू को हाईलाइट कर सकी। और ऐसा ही एक इदारा था, बल्कि इदारा है USCIS, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और मैंने उन्हें कश्मीर पे रिपोर्ट पेश करनी थी कि किस तरह से कश्मीर में मज़हब के नाम पे जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, किस तरह से हमारे जो बच्चों को मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकालने नहीं दिए जाते, हमारे भाइयों को 12 रबीउल अव्वल के मिलाद नहीं करने दिए जाते, हमारी दरगाहें बंद हैं, मसाजिद में जुम्मे का जो इज्तिमा है वो नहीं हो पाता, और गाय हम नहीं काट सकते। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ा इदारा है और उसमें कोई भी आप लफ्ज़ अगर आप उधर पेश करते हैं तो उसको बहुत ही ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो मैंने अपनी कॉन्सुलेट से रब्ता किया, वहाँ अमेरिका में जो थे मुतल्लिका एम्बेसी से रब्ता किया, कुछ और जो मेहरबान इदारे हैं इधर पाकिस्तान के जो कश्मीर के हवाले से कंसर्न है उन सब से रब्ता किया, लेकिन कोई भी जो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए थे नहीं दे सके। और फिर मैंने शेख तजम्मुल इस्लाम को फ़ोन किया। वो फ्राइडे था, मंडे को मेरी रिपोर्ट पेश होनी थी, संडे को मैंने डैलस से न्यूयॉर्क फ्लाई करना था, और मेरे पास सिर्फ एक दिन था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे पता है कि आपकी छुट्टी है, लेकिन अगर आप मुझे ये मदद कर सकें। और उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं। और आप यकीन करें कि उनकी छुट्टी के दिन सैटरडे को उन्होंने मुझे ईमेल की, और जितनी मेरे मतलूबा आदाफ थे उस रिपोर्ट के हवाले से उसमें वो सब कवर थे। तो आप सोचें कि वो कितने अजीम इंसान थे, कितने कमिटेड थे वो कश्मीर कॉज से, और ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। कैसे ये उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। क्या कहती हैं कि जो अमेरिका में आम जो बंदा है वो क्या सोच रखता है कश्मीर के इस इशू को लेके कि जो बर्बरियत हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो जारियत हो रही है, और एक तरफ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल सामने है कि वहाँ पुरअमन है, इलाका तरक्की कर रहा है, वहाँ सियाहत है, लोग आराम से आ जा सकते हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में ऐसा नहीं है। देखिए राशिद, बात यह कि जो भी कश्मीरी डायस्पोरा है या पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो तो हकीकत हाल से वाकिफ़ है, सूरत हाल से वाकिफ़ है कि किस तरह आज़ाद कश्मीर का जो ख़त्ता है वहाँ पे लोग आज़ादी से खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है वहाँ किस तरह से हमारे जो भाई हैं वो शहीद हो रहे हैं, बहनों की इस्मतें तार तार हो रही हैं, हमारे जो बच्चे हैं पैलेट गन की जद में आके उनकी आंखें ज़ाया हो रही हैं। लेकिन अमेरिका का जो एक आम अमेरिकन है
صرف ایک عام امریکن نہیں بلکہ اہم اداروں میں جو لوگ ہیں، جو کانگریس مین ہیں، کانگریس ویمن ہیں، ان تک ہماری بات مؤثر طریقے سے پہنچانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی لابنگ کے لیے وار فوٹنگ بیسس پہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں بہت کمزور نظر آتی ہے. ابھی میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق صدر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، بڑی عوامی شخصیت ہیں، سردار یعقوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سردار صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ شیخ تجمل صاحب کی خدمات پہ آپ کے جذبات کیا ہیں، اور کس طریقے سے جب اپنے ہیروز کو کشمیری قوم یاد رکھتی ہے، پاکستانی عوام یاد رکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میسج کتنا پازیٹیو جاتا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. ابھی ہماری یہ خاتون تھی غزالہ حبیب صاحبہ، فرینڈ آف کشمیر کے نام سے، جو انہوں نے بڑی ڈیٹیل بات کر لی ہے. تو شیخ صاحب ایک بڑی شخصیت تھے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے اور پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، اور مسلم امہ کے بھی تھے، کیونکہ شیخ صاحب بہت سنجیدہ شخصیت تھی، اور ان کی ہمیشہ کوشش اور خواہش رہی کہ امن سے یہ جو ہماری تحریک ہے یہ آزادی کے حوالے سے تھی. بٹ اینی وے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، شیخ صاحب جیسے شخصیت جو ہے نا دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، اور شیخ صاحب کی وجہ سے پورے کشمیر اور پاکستان اور دنیا کے ہر کارنر میں خاص کر کے نوجوانوں کے لیے بڑا سٹرونگ میسج گیا. تو شیخ صاحب کے چاہنے والے پورے جموں کشمیر میں ہیں، اوورسیز میں ہیں، پاکستان میں ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ شیخ صاحب کی جو سوچ اور فکر تھی، اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ مکمل ہوگی، اور آزادی ہم لے کے رہیں گے. میرا تو یہ ایمان ہے انشاءاللہ. آزادی ہم لے کے لیں گے، لیکن جو ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے ان بزرگوں کی، جس طرح سید علی گیلانی صاحب تھے کہ وہ یہ نعرہ لگاتے تھے ہندوستانی فوج کے سامنے کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہے ہمارا، تو ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ایک خوف طاری ہو جاتا تھا اس بھارتی، اس ظالم فوج پہ. یہ بات بالکل فیکٹ ہے، اور یہ ہے ہی یہی ہے. دیکھیں نا، جس طرح علی گیلانی صاحب تھے، شیخ صاحب تھے، بٹ آپ اس طرف تو جائیں کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان 1947 سے پہلے قرارداد علاقے پاکستان جو سری نگر میں تھی، اس وقت تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد کے سارے سلسلے شروع ہوئے. تو کشمیر کا ہر کارنر سے بچہ جو ہے نا، وہ ہمیشہ سے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ. اس لیے کہ پاکستان کے عوام، ساری دنیا جو ہے نا، وہ خاص کر کے ہمارا جو وکیل ہے، نمائندہ، وہ پاکستان ہے. تو نیچرلی ہمارا ایک تعلق واسطہ ایسا ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو خلوص ملا کشمیریوں کو، پاکستان کی طرف سے ہمیشہ جو حمایت ملتی رہی، تو اس کی وجہ سے بچہ پاکستان کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ پاکستان کو استقامت عطا کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک شبہ کی بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی بات یہ سمجھے کہ جو کشمیر کا کوئی فرد ہے، کوئی نیشنلسٹ ہے، وہ بھارت کا حوالے سے لوگ بدنام کرتے ہیں کہ ایجنڈا سوچ بھی کوئی نہیں سکتا. کوئی ہمارا نیشنلسٹ، ان کا حق ہے. ساری باتیں آپ یاسین ملک صاحب کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑا آدمی ہے. مقبول بٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ ہمارے کسی کشمیری کو یہ لفظ کہنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گالیاں ہیں کشمیریوں کے ساتھ. تو اللہ کے کرم سے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے توسط سے میں گریٹ بریٹن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سعودی عرب کا، UAE کا، کہ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہے جس کو وہاں سے جا کر کے ان کو اتنے بڑے ایوارڈ ملے. تو یہ تو کریڈٹ کی بات جاتی ہے. ہر بندہ ہر جگہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں بچے ہوں تو وہ ان کو کوئی ایئر فورس میں جائے، کوئی نیوی میں جائے، کوئی فوج میں جائے. تو یہ بیسیکلی سب کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے درجات کو بلند کرے، اور انشاءاللہ شیخ صاحب کا مشن جاری اور ساری رہے گا. صحیح، آپ نے فوج کی بات کی، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کرتی نظر آتی ہوتی ہے، اور لائن آف کنٹرول پہ پاک فوج کی گاڑیوں کو دیکھ کے سیولین سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں. اور اس طرف دیکھیں تو جو وہاں کی انڈین آرمی ہے وہ وحشت کی نشانی بنی ہے. نہیں، دیکھیں بات جو دیکھیں آپ، زلزلہ آپ کے سامنے تھا. ہمارے کشمیر کل ہم تھوراڑ میں ایک بڑا پروگرام تھا، بڑا ایونٹ تھا. یہ امجد صاحب جتنے تھے، دیکھیں ہمارے جو شہداء تھے، جو کشمیری ہیں، پاک فوج ہے، کشمیر کا جو فوج ہے، جو ہمارے لوگ ہیں فوج میں، وہ وینم میں ہوئے، وہ دنیا کے ہر کان جہاں بھی کوئی شہید ہوا. ابھی کل بھی یہ تھا، ہم نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے
پاکستان کے لوگوں کے ساتھ 6 ستمبر کے حوالے سے یکجہتی کے لیے، اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے یہ سارے ہمارے تھے. یہ جنرل جتنے ہوئے، میجر جنرل ہوئے، فوج کا جو تھا یا اور جو بھی کوئی ہے، جو یہی ہمارے جو فوجی ہیں جو بارڈر ایریا کشمیر کے کارنر پر کھڑے ہیں، تو یہاں سے وہاں ہیں، وہاں کے یہاں ہیں، تو یہ ہم ایک ہی لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات دکھ دہ بات ہے، یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کوئی اسمبلی ممبر کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس پارٹی کا نیشنل اسمبلی کا ممبر مجھے قبول نہیں منسٹر. وہ پاک فوج ہے، وہ ہم سب کو قبول ہے. وہ کسی کے کہنے سے کوئی جنرل جو ہے نا یہ نہیں بن سکتا. جنرل کو بننے کے لیے عمر لگ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر کے یہ سیاستدان جو ہے نا اس کی بڑی سوچ ہونی چاہیے. تو یہ آج کل جو حالات ہیں تو اس پہ انشاءاللہ مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ اللہ نے چاہا تو پاکستان قائم رہے گا، اور اسی طرح سے کشمیر کو آزادی ملے گی، اور پاکستان ہمارے لیے، کشمیریوں کے لیے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ کھڑا ہے. جی ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. کیا عالمی میڈیا وہ سپیس مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو دے رہا ہے جو جارحیت، بربریت اور درندگی ہندوستانی فوج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے؟ رایا خلیل صاحب سینئر صحافی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رایا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ سپیس دے رہا ہے اور اس طریقے سے کور کر رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں ایک بربریت ہو رہی ہے؟ ہاں جی، بالکل آپ نے ایک اہم پوائنٹ کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے. یقیناً جب سے ہم نے مسئلہ کشمیر کو دیکھا ہے، دنیا میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو پورے ایشیا کو کسی بھی ٹائم اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. لیکن اس پر جب ہم انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کا دوہرا نظام ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انڈیا کے موقف کو، انڈیا کے نریٹو کو ہمیشہ اس کی تائید کی ہے، اور کشمیر کا وہ جو ایک خاص ایک جو فیس ہے وہ کبھی نہیں دکھایا. آج بھی آپ دیکھیں کہ کشمیر میں ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا ہے. کئی ہزاروں خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، اور کئی ہزار اور لاکھوں بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں، اور آئے روز کشمیریوں پر طرح طرح کے مظالم ڈائے جا رہے ہیں. لیکن انٹرنیشنل میڈیا جس لیول پہ اس کو کام کرنا چاہیے تھا، آج تک انٹرنیشنل میڈیا نے کشمیر کو وہ فوقیت یا وہ اہمیت نہیں دی جس کا وہ تقاضا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو دوہرا معیار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے. لیکن آپ جس طرح باقی لوگوں نے بھی فرمایا کہ جو ہندوستان ہے وہ بڑی منڈی ہے، شاید اس وجہ سے مسئلہ کشمیر کے حال میں یہی وہ رکاوٹ ہے. آپ کتنا اتفاق کریں گے اور کب تک یہ بڑی منڈی پھر قائم رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی دنیا میں پاورز رہی ہیں اور انٹرنیشنل منڈیاں بھی رہی ہیں، اور جس کا خمیازہ مختلف اوقات میں پوری دنیا کو بھگتنا پڑا ہے. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ایک انٹرنیشنل طاقت ہو اور وہ کسی ایریا میں گھس کر ایک خاص آبادی کو نشانہ بنائے اور فوج اور اسلحے کے زور پر اس کو یرغمال بنا کر ان پر طرح طرح کے مظالم ڈائے. جی ناظرین، ہندوستان کے اندر مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، اور ایسی صورتحال میں مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑھتی ہوئی جو افواج ہے ہندوستان کی، وہ بھی اس خطے کے لیے خطرہ ہے، اور خود ہندوستان کے لیے بھی یہ جو آلات پیدا کیے جا رہے ہیں خطرناک آلات ہیں. اور عابد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عابد صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر اتنی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور پھر مقبوضہ کشمیر میں جو بڑھتی ہوئی افواج ہے، وہ ظلم ہے، جبر ہے، پھر نتائج کیا اخذ ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر افواج کی تعداد کو بڑھا کر اپنا قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. غیر قانونی قبضہ ہے، اور اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے منافی ہے جہاں ایک مخصوص جو ہے تعداد رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ اس وقت تک جب تک اس کا فیصلہ ہو جاتا. آج ہم نے گزشتہ 3 سالوں کے اندر جو صورتحال ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے جس انداز سے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو منسوخ کیا، اور متنازع جو وہاں پر حالات اس وقت ہیں، کشمیر کا ہر ایک باسی یہ چاہتا ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے، اور ہندوستان جو جس نے جبری طور پر وہاں پر قبضہ کر رکھا ہے اس کے خلاف وہ سراپا احتجاج ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے، دنیا تک اپنی آواز پہنچا رہا ہے، اور ہر لحاظ سے دنیا اس کی آواز سن رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا. اس میں آپ کا، ہمارا اور دنیا کا جو کردار ہے وہ ضروری ہے، جو خاص کر منصفین ہے. میں اقوام متحدہ سے اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ چونکہ ان قراردادوں کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہونا ہے، اور آج وہاں پر ڈی لمیٹیشن کے نام پر نئے ووٹ
کا اندراج ہو گیا ہے, غیر ریاستی باشندوں کو وہاں پر ڈومیسائل جاری کر دیے گئے, اور اب غیر ریاستی باشندے کو مقبوضہ کشمیر کی حکمرانی یا وہاں کی نمائندگی سونپے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے, جو انتہائی تشویشناک ہے. مقامی آبادی کی مرضی اور منشا کے خلاف وہاں پر اقدامات ہو رہے ہیں. لیکن اس سارے جو اقدامات ہیں ان کو روکے گا کون؟ جو اقوام متحدہ ہے وہ بھی بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے, پھر اس کی اپنی حیثیت. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جان کر وہ بے بس بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور اگر وہ اپنا جو کردار ہے اس کا کردار بنتا ہے وہ ادا کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان چونکہ اس مسئلے کے اندر وکیل فریق ہے, اور وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کو دلائل کی بہترین صورت کے اندر لڑے اور دنیا تک یہ بتائے اور لابی کرے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ کے اندر جس طرح بھارت نے انسانیت سوز وہاں پر مظالم کر رکھے ہیں, وہاں کے لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں, اس کے اگینسٹ ہیں, اپنے ول اگینسٹ رکھتے ہیں. گزشتہ آپ نے ایک پنچایت کا وہاں پر بھارت کی الیکشن کمیشن کے نیچے ہونے والے الیکشن کے نتائج آپ نے دیکھے کہ وہاں پر لوگوں نے مسترد کر دیا تھا, اور بھارت کی جو مین پارٹی ہے بی جے پی کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی پبلک نہیں چاہتی, باوجود اس کے کہ وہ وہاں کی زیر تسلط ہے, قبضہ ہونے کے باوجود وہاں پر جو لوگوں کی ول سامنے آئی وہ اس کے اگینسٹ گئی ہے. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میرا تقاضا, آپ اور میرا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان نے لڑنا ہے, اور پاکستان نے اس فورم کو انٹرنیشنل فورم پر لے کر جانا ہے, اور یہ انٹرنیشنل فورم کے ذریعے یہ حل ہونا ہے. طاقتور جو ممالک ہیں اس میں آپ امریکہ کا کردار اگنور نہیں کر سکتے, آپ چائنا کا کردار اگنور نہیں کر سکتے. یہ ان ممالک کے ساتھ بھی سفارتی سطح پر ایک لابی کر کے اس کے مسئلے کے لیے حل کی طرف لے کے جانا پڑے گا. محض نعرے ایک حد تک گراؤنڈ کے اندر آپ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے, مذاکرات کی ونڈو اوپر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہیں, لیکن حل کی طرف لے جانے کے لیے جب تک بڑی طاقتیں نہیں بیٹھیں گی, اقوام متحدہ زور نہیں لگائے گا, ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر اس مسئلے کو حل کی طرف نہیں لے کے جایا جائے گا, یہ یوں ہی خون خرابہ چلتا رہے گا. بالکل صحیح ہے, اور جب تک عالمی قوتیں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گی یہ جو خطہ ہے اس میں جو امن ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. سردار امین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سردار صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے, جس تیزی سے ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے, آپ نتائج کیا دیکھیں گے؟ یہ بنیادی تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس خاص پروگرام کے لیے جو ہے ہمیں انوائٹ کیا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اگست 2019 کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہ یکسر تبدیل ہوئے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کا دورہ معیار وہ ایسے دیکھنے میں آیا کہ پاکستان نے ہر سٹیج کے اوپر اس بھارت کے اس اقدام کو چیلنج کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر, لیکن ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن یا عالمی برادری جو اس وقت سپر پاورز ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا, اور وہ پرولانگ ہوتے ہوتے اس وقت وہاں یہ اسٹریٹجی اپنا رہا ہے بھارت کے وہاں پہ جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کر کے ڈومیسائل جاری کر رہا ہے. اور اس وقت تک اطلاعات یہ ہیں کہ 50 لاکھ سے اوپر ڈومیسائل جاری کر کے وہ پلاننگ کر رہا ہے رائے شماری کی, جو کہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے. اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, چونکہ ہمارے اندرون ملک اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے, اور اس سے پہلے بھی یقیناً پولیٹیکل جو عدم استحکام بعض سیاسی رہنماؤں کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے جو صورتحال چل رہی ہے. لیکن اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ فوری طور پہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جائیں اور اس اقدام کو چیلنج کریں کہ وہ اپنے قبضے کو طول دے رہا ہے, اور وہاں پہ رائے شماری کی وہ اب تیاری کر رہا ہے, جو کہ جو ہماری قراردادیں ہیں, پاکستان کا ایک مضبوط ترین کیس ہے یونائٹڈ نیشن کی, اس پر عمل درآمد ہو اور وہ ڈیموگرافی کو تبدیل نہ کرے. ہمارے چیخنے چلانے کے باوجود بھی اس کو روکا نہیں گیا, اور وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی وائلیشن کر رہا ہے. اس وقت ہمیں زور و شور کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات بتانی ہوگی کہ وہ رائے شماری کا پلان بنا رہا ہے اور وائلیٹ کر رہا ہے عالمی قوانین کو, جو کہ فوری طور پر نوٹس اس کا ہونا چاہیے. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. حریت لیڈر ہیں. مجاہد صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو تجمل صاحب کی برسی کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے, اور جس طریقے سے سید علی گیلانی صاحب کے حوالے سے پورا پاکستان باہر نکلا اور ان کی خدمات کا اعتراف انہوں نے کیا, اسی طرح تجمل صاحب نے بھی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں, اور یہ گمنام سپاہی ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کی تحریک کو اور زیادہ جلا بخشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, شیخ تجمل اسلام صاحب کے ساتھ جہاں
ایک تحریک آزادی کے حوالے سے ایک ان سے تعلق ہے، دوسرا میرا ایک پرسنل بھی تعلق ہے، جہاں ان کی فیملی کے ساتھ ایک تعلق رہا، وہاں پہ ان کے آخری ایام میں ان کا پرسنل فزیشین یا ان کا ڈاکٹر بھی رہا ہوں، اور یہ بات میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گی کہ انہوں نے جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی وہ میرے ہاتھوں میں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیخ تجمل الاسلام صاحب ایک ایسے گمنام سپاہی رہے جنہوں نے 1980s میں وہاں پہ شیخ عبداللہ کو چیلنج بھی کیا، وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ایک انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس کی بات کی، اور اس کے بعد جس طرح سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جاہریت، وہاں بھارتی ظلم و جبر کو دنیا کے سامنے لانے کا جو ذریعہ انہوں نے KMS کو اپنایا، اور KMS کے فورم سے یعنی کشمیر میڈیا سروس کے فورم سے دنیا کو بتایا کہ نہ صرف حقائق یہ ہیں بلکہ فیکٹس اینڈ فگرز، وہاں اپڈیٹڈ فیکٹس اینڈ فگرز وہیں سے لیے جاتے تھے. کشمیر میڈیا سروس نے ان کی زیر نگرانی میں سمجھتا ہوں جس طرح سے پھلتے پھولتے ہوئے کشمیریوں کی ایک سروس کی، کشمیریوں کے حوالے سے جو ان کا ایک سٹانس تھا اس کو دنیا بھر کے سامنے لایا، وہ ناقابل فراموش ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ شیخ تجمل الاسلام صاحب ایک غیر جانبدار شخصیت تھے. میرے خیال سے کشمیر کے حوالے سے کسی بھی نظریہ فکر کا شخص جو اس کا حامل ہو وہ شیخ تجمل الاسلام صاحب کو اپنا ہیرو ہی سمجھتا ہے. اور آج یہاں جب اس طرح سے ہم سب جمع ہوئے ہیں شیخ تجمل الاسلام صاحب کی پہلی برسی کے حوالے سے، ابھی پچھلے ہی دنوں سید علی گیلانی صاحب کی پہلی برسی بھی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ عادہ کر لینا چاہیے کہ شیخ صاحب کا جو مشن تھا، شیخ صاحب کے جو نظریہ فکر اور جو سوچ تھی کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کی دنیا کو سامنے لانا ہے. اچھا، دنیا کو میسج کیا دیں گے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بربریت ہے، جاریت ہے، عالمی دنیا کو اس معاملے کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے؟ اگر سنجیدگی کا مظاہرہ عالمی دنیا نہیں کرتی تو پھر یہ جو خطہ ہے اس کا امن تباہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر بلکہ پوری ریاست جموں و کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے. صرف پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں، روس اور چائنا بھی جو ہے وہ لامحالہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے ابھی پچھلے سال 2019 کے بعد سے جس طرح وہ فروری کا جو ایک مس ایڈونچر ہوتا ہے جس میں پوری دنیا جو ہے اس خطرے میں تھی کہ کہیں نہ کہیں ایک نیوکلیئر ایلیمنٹ نہ بن جائے، تو یہ حقیقت ہے. اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اگر ایک مسلمان یا کشمیری قوم کٹ مر رہی ہے تو وہ کوئی ایک شودر قوم نہیں ہے، وہ چلڈرن آف لیسر گاڈ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو یہ عوامل یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دنیا وہاں انسانیت سے سک رہی ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر انسان کٹ مر رہے ہیں. یہ وہی انسان ہے جو چاہے ویسٹ میں رہتے ہوں چاہے امریکہ میں رہتے ہوں، لیکن انسان ہے. آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، فقط ایک انسانی دل رکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سسکتی انسانیت ہے وہ تقاضا کر رہی ہے، وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ عالمی دنیا آگے بڑھ کے ان کی آواز سنے، ان کی آواز بنے، اور ہندوستان سے جو جاریت اور بربریت ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی کا حق دیا جائے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.